रब की रहमत रमज़ान के दिनों में, देखो खुली है जन्नत रमज़ान के दिनों में। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आप देखना शुरू कर चुके हैं गदाए शहबाज चैनल। मैं आपका मेज़बान ज़ीशान बरकाती आपको सबसे पहले खुशामदीद कहता हूँ। रमज़ान शरीफ के बरकतों वाले दिन चल रहे हैं, रहमतों वाले दिन चल रहे हैं, अज़मतों वाले दिन चल रहे हैं, रिफ़ातों वाले दिन चल रहे हैं। अल्लाह करीम इन दिनों की बरकत से हम सबको माला माल फरमाए। आप देख रहे हैं गदाए शहबाज चैनल की खुसूसी नशरियात, जिस पर हम गुफ्तगू करते हैं उन मसाइल पर जिन मसाइल को आप जानना चाहते हैं। हम बात करते हैं उन मसलों पर जो मसले जानकर हमारे और आपके इल्म में इजाफा हो। अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन, आज फिर एक बार मेरे साथ आलिम नबील फाजिल जलील हजरत अल्लामा मुफ्ती फारूक आलम अशरफी साहब किबला शेखुल हदीस जामिया शहबाजिया भागलपुर शरीफ हजरत आज भी मौजूद हैं। इंशाअल्लाह आज भी उस अहम मौजूआत पे बात होगी जिस मौजू के मसाइल आप जानना चाहते हैं। आज के प्रोग्राम का हमारा टॉपिक, हमारा मौजू है ज़कात। यकीनन ये मसला हम लोगों में से बहुत कम लोग मुकम्मल तौर पर जानते होंगे। बहुत सारे लोग ज़कात जैसे अहम मसाइल से नावाकिफ है। इंशाअल्लाह आज के एपिसोड में कोशिश करेंगे हम उन तमाम तर मसले को मुफ्ती साहब किबला से समझें जो मसला हम नहीं जानते हैं या जो मसला हमारी समझ से बाहर है। आइए, जैसा कि आप जानते हैं हमारे प्रोग्राम का आगाज किसी न किसी कलाम से होता है। मैं हमारे साथ भागलपुर शरीफ के एक सनाखा मोहतरम अफजल रजा कादरी मौजूद हैं। मैं इस शेर से आगाज प्रोग्राम करता हूं और उन्हें दावत दूंगा कि वो जो है कलाम इस प्रोग्राम में शामिल करें। अर्ज कर रहा हूं कि गुफ्तगू का बयान का सदका, गुफ्तगू का बयान का सदका, खुश कलामी जबान का सदका, गुफ्तगू का बयान का सदका, खुश कलामी जबान का सदका, मेरे मौला मुझे अता कर दे, मेरे मौला मुझे अता कर दे, उस बिलाली अजान का सदका, मेरे मौला मुझे अता कर दे, उस बिलाली अजान का सदका। और मालो दौलत नहीं फकत सर है, मालो दौलत नहीं फकत सर है, मालो दौलत नहीं फकत सर है, इश्क के इम्तिहान का सदका, मालो दौलत नहीं फकत सर है, इश्क के इम्तिहान का सदका, इश्क के इम्तिहान का सदका। इन्हीं अशार के साए में गुजारिश करूंगा मोहतरम अफजल रजा कादरी से कलाम इस प्रोग्राम में शामिल करें। उनके कलाम से इस प्रोग्राम का आगाज होगा। उसके बाद इंशाअल्लाह वो सवालात ज़कात के मौजूआत पर जो अहम सवालात हैं इंशाअल्लाह हम मुफ्ती फारूक आलम अशरफी साहब किबला से उन तमाम तर सवालात को समझने की कोशिश करेंगे, उन तमाम तर सवालात को जानने की कोशिश करेंगे। गुजारिश करता हूं अफजल रजा कादरी से एक कलाम पर शामिल करें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि ताला वबरकातुहू। आइए कलाम हुजूर सैयद इश्तियाक अलम जह शहबाजी अलैहि रहमतुर रिज़वान मुलाहिज़ा फरमाएं। जिंदगी में वो शबे नूरे कब आएगी हुजूर, जिंदगी में वो शबे नूरे कब आएगी हुजूर, आपकी शक्ल जब आँखों में समाएगी हुजूर, आपकी शक्ल जब आँखों में समाएगी हुजूर, और आपके पैरागने नूर की ठंडके पाकर आपके पैरागने नूर
کی ٹھنڈک پا کر نیند اچھی دل بیمار کو آئے گی حضور، نیند اچھی دل بیمار کو آئے گی حضور۔ اور دے نہ دے آپ کی مرضی مگر اٹھو گا نہیں، دے نہ دے آپ کی مرضی مگر اٹھو گا نہیں، میری غیرت کسی چوکھٹے پہ نہ جائے گی حضور، میری غیرت کسی چوکھٹے پہ نہ جائے گی حضور۔ اور زندگی کتنی ہی گمراہی سہی میری مگر کہ زندگی کتنی ہی گمراہی سہی میری مگر آپ کا ناز غلامی اٹھائے گی حضور، آپ کا ناز غلامی اٹھائے گی حضور۔ اور کوچے نفس میں کھاؤں یوں ہی ٹھوکر کبے تک، کوچے نفس میں کھاؤں یوں ہی ٹھوکر کب تک، کوچے نفس میں کھاؤں یوں ہی ٹھوکر کب تک، آپ کی مہر کب آنکھوں سے لگائے گی حضور، آپ کی مہر کب آنکھوں سے لگائے گے حضور۔ اور مقطع دعاؤں کے ساتھ ملاحظہ فرما لیں۔ اشتیاق کا ادھر آنا تے میری جھوم کے پڑے، اشتیاق کا ادھر آنا تے میری جھوم کے پڑے، اشتیاق کا ادھر آنا تے میری جھوم کے پڑے، کیا مدینے کیا مدینے کیا مدینے سے یہ آوازیں بھی آئے گی حضور، کیا مدینے سے یہ آوازیں بھی آئے گی حضور، آپ کی شکل جب آنکھوں میں
سمائیں گے حضور۔ ماشاءاللہ یہ تھے محترم افضل رضا قادری جو آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں نذرانہ عقیدت پیش کر رہے تھے۔ کلام تھا حضور خطیب اعظم ہند علامہ سید اشتیاق عالم ضیاء شہبازی رحمۃ اللہ علیہ کا۔ اللہ کریم حضور خطیب اعظم ہند کے درجات بلند فرمائے۔ ماشاءاللہ آقا کریم کی بارگاہ میں ایک استغاثہ، ایک التجا محترم افضل رضا قادری کلام خطیب اعظم ہند کے ذریعے پیش کر رہے تھے۔ سوالوں کا سیشن میں شروع کروں اس سے پہلے آقا کریم کی بارگاہ میں شعر کے ذریعے میں بھی ایک التجا رکھ دیتا ہوں۔ مفتی فاروق عالم اشرفی شیخ الحدیث جامعہ شہبازیہ بھاگلپور شریف یہاں تشریف رکھتے ہیں۔ ایک شعر میں عرض کرتا ہوں کہ اپنے دربار سے ہم کو نہ نکالو آقا، اپنے دربار سے ہم کو نہ نکالو آقا، ہم گنہگار ہیں ہم کو یہ سزا دو آقا، اپنے دربار سے ہم کو نہ نکالو آقا، ہم گنہگار ہیں ہم کو یہ سزا دو آقا، باندھ کر اپنے امامے سے ہماری گردن، باندھ کر اپنے امامے سے ہماری گردن، ہم ہے مجرم ہمیں نالین سے مارو آقا، ہم ہے مجرم ہمیں نالین سے مارو آقا، ہم ہے مجرم ہمیں نالین سے مارو آقا۔ اگر یہ التجا آقا کی بارگاہ میں قبول ہو گئی یقین مانے قسمتیں سنور جائے گی۔ ہر ایک عاشق اس سزا کی تمنا کرتا ہے، جسے یہ سزا مل جائے وہ وقت کا سلطان ہو جائے گا، وقت کا بادشاہ اس کے سامنے کاسا لے کر کھڑا ہوگا بھیک کو۔ یہ اس سزا کا ہم نے آقا کی بارگاہ میں اس سزا کے لیے التجا پیش کی۔ چونکہ آج کا جو ہمارا پروگرام ہے اس کا ٹاپک زکوٰۃ ہے۔ زکوٰۃ کے ٹاپک، زکوٰۃ کے موضوع کے بہت سارے ایسے مسائل ہیں جس سے ہم ناواقف ہیں۔ تو سب سے پہلے میں بیسک مسائل سے شروع کرتا ہوں سوال و جواب کا سیشن۔ ہمارے ساتھ ماشاءاللہ مفتی فاروق عالم اشرفی صاحب آج کے ایپیسوڈ میں بھی موجود ہیں، آپ نے وقت دیا، خوش آمدید، خیر مقدم آپ کا استقبال کرتا ہوں اور شکر گزار ہوں کہ آپ وقت نکال کر اسٹوڈیو تشریف لائے۔ یہ سب سے پہلے مفتی صاحب کی بارگاہ میں سلام عرض کرتا ہوں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ مفتی صاحب کیسے ہیں؟ خیریت سے ہیں؟ الحمدللہ اللہ کا فضل و کرم ہے۔ ماشاءاللہ مسائل رمضان کے جو مسائل تھے اس پر جو ہماری گفتگو ہوئی، ایک عالم نے اسے پسند کیا اور بہت سارے لوگوں کے علم میں وہ مسائل کے جو جوابات آپ نے عنایت فرمائے اس سے بہت سارے لوگوں کے علم میں اضافہ ہوا۔ اللہ کریم آپ کے علم میں عمر میں برکت عطا فرمائے۔ مفتی صاحب قبلہ آج کا جو ایپیسوڈ کا موضوع ہے وہ زکوٰۃ ہے۔ میں اس پر سب سے پہلا میرا سوال یہ ہے آپ سے کہ زکوٰۃ کسے کہتے ہیں؟ اس کی آسان تشریح کر دیں، زکوٰۃ ہے کیا اور زکوٰۃ کسے کہتے ہیں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ زکوٰۃ اسلام کے بنیادوں میں سے ایک بنیاد ہے۔ جی اسلام کی بنیاد جن 5 باتوں پر ہے جی ان میں سے ایک اہم ترین چیز زکوٰۃ ہے۔ جی قرآن کریم میں احادیث نبویہ میں جی زکوٰۃ کی اہمیت و فرضیت کا بار بار تذکرہ کیا گیا ہے۔ جی بلکہ قرآن کریم میں آپ دیکھیں گے تو اقیم الصلاۃ کے ساتھ وآتوا الزکوٰۃ کا بھی لفظ آتا ہے، نماز بھی پڑھو اور زکوٰۃ بھی دو۔ آپ نے اچھا سوال کیا ہے کہ زکوٰۃ کسے کہتے ہیں؟ تو زکوٰۃ یہ ہے مخصوص مال کو مخصوص مال سے نکالنے کا نام زکوٰۃ ہے، اور اسے نکال کر کسی مخصوص آدمی کو مالک بنا دینا۔ ماشاءاللہ مفتی صاحب قبلہ، میرا دوسرا سوال آپ سے یہ ہے کہ کیا زکوٰۃ میں روپیہ کے بجائے غلہ، اناج اور کپڑا وغیرہ بھی دیا جا سکتا ہے؟ بے شک، روپیہ کے بجائے اگر کوئی غلہ، اناج، پیسہ وغیرہ دینا چاہتا ہے تو وہ بھی دے سکتا ہے، لیکن جو غلہ اناج دے گا تو اس قیمت کے اعتبار سے دے گا جو زکوٰۃ کے روپے کی قیمت ہو رہی ہے۔ مثال کے طور پر 100 روپے زکوٰۃ نکل رہی ہے تو 100 روپے کا کوئی سامان خرید کر، چاہے غلہ کی شکل میں ہو، اناج کی شکل میں ہو، کپڑے کی شکل میں ہو، جس شکل میں بھی ہو، جتنے روپے زکوٰۃ کے بنتے ہیں ان روپے کے حساب سے وہ سامان یا اناج خرید کر جو اس کے حقدار ہیں ان کو زکوٰۃ دی جا سکتی ہے۔ روپیے کے علاوہ بھی اگر وہ
اناج غلہ یا یہ تمام تر چیزیں بے شک تو دے سکتا ہے. ماشاءاللہ. مفتی صاحب قبلہ اگلا جو سوال ہے میرا وہ میں نے بہت ساری جگہوں پہ دیکھا ہے اس حوالے سے، تو میں اسے کلیئر کرنا چاہتا ہوں کہ زکوٰۃ ادا کرنے والا بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ زکوٰۃ کی نیت سے دے رہا ہوتا ہے اور لینے والا جو ہوتا ہے وہ کچھ اور سمجھ کر لے رہا ہوتا ہے. یعنی ہم نے بڑے شہروں میں دیکھا ہوگا کہ کوئی سیٹ ہوتا ہے تو وہ زکوٰۃ پہلے ہی ایک رمضان سے ہی نکال لیتا ہے، پھر وہ جب 10 رمضان کے بعد پھر وہ ایک عام طور پر بانٹتا ہے. بہت لوگوں کو پتہ ہوتا ہے کہ وہ زکوٰۃ ہے اور وہ زکوٰۃ کی نیت سے دے بھی رہا ہوتا ہے، لیکن کچھ لوگ جو لینے والے ہوتے ہیں وہ زکوٰۃ سمجھ کے نہیں لے رہے ہوتے. تو کیا ایسی صورت میں، چونکہ دینے والا تو زکوٰۃ سمجھ کے دے رہا ہے، لینے والا کچھ اور سمجھ کے لے رہا ہے، تو ایسی صورت میں زکوٰۃ ادا ہو جائے گی یا نہیں ہوگی؟ جی بے شک ایسی صورت میں زکوٰۃ ادا ہو جائے گی. دینے والا جو ہے اس کے اوپر لازم ہے کہ وہ زکوٰۃ کی نیت کرے. جو دے رہا ہے وہ زکوٰۃ کی نیت کرے، اور سامنے والا چاہے جس بھی نیت سے لے رہا ہو اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا. اور دینے والے کو یہ بتانا بھی ضروری نہیں ہے کہ میں تمہیں زکوٰۃ دے رہا ہوں. مجموعی طور سے یہ بات ہے کہ اگر دینے والا چاہے لینے والا چاہے جس نیت سے لے، اگر دینے والے نے زکوٰۃ کی نیت سے وہ روپیہ پیسہ یا اناج دیا ہے تو یقیناً بغیر کسی کمی کے اس کی زکوٰۃ ادا ہو جائے گی. ماشاءاللہ. مفتی صاحب قبلہ نے فرمایا کہ دینے والے کا نیت کرنا ضروری ہے، نیز فرمایا کہ بتانا بھی ضروری نہیں ہے کہ یہ زکوٰۃ ہے، یعنی چونکہ دینے والے کی ایک نیت ہے، اب لینے والا کچھ اور سمجھ کے بھی لے رہا ہو تو دینے والے نے تو چونکہ زکوٰۃ دی ہے تو پھر زکوٰۃ ادا ہو جائے گی. میرا اگلا سوال مفتی صاحب قبلہ یہ ہے کہ کیا علم کی اشاعت کے لیے زکوٰۃ دینا درست ہے؟ چونکہ اس پر بہت سارا ہم نے دیکھا ہے علم کے نام پر لوگ زکوٰۃ لیتے بھی ہیں، تو کیا درست ہے وہ زکوٰۃ دینا علم کی اشاعت کے لیے؟ علم دین کی اشاعت کے لیے، دینی کام کے لیے زکوٰۃ دے سکتے ہیں. حقیقت میں وہ زکوٰۃ جو اس علم کے طالبین ہوتے ہیں، طلبہ ہوتے ہیں، ناظم اعلیٰ انہیں لے جا کر حوالے کرتے، وہ انہیں دیتے ہیں. تو اس طرح سے زکوٰۃ بھی ادا ہو جاتی ہے اور ساتھ ہی ساتھ علم دین کی اشاعت اور خدمت بھی ہو جاتی ہے. اس لیے بلا شبہ علم دین کی اشاعت کے لیے اگر کوئی مالک نصاب زکوٰۃ دیتا ہے تو اس کا دینا درست اور صحیح ہے. علم دین کی اشاعت کے لیے اگر کوئی زکوٰۃ دیتا ہے تو اس کا دینا بھی درست ہے، اور اس سے جو ہے مدرسے اور ہمارے جو علمی قلعے ہیں وہ بہت زیادہ مضبوط بھی ہوتے ہیں. تو اگر کوئی کہے کہ کیا ضرورت ہے علم کے نام پر زکوٰۃ دینے کی، کیا ضرورت ہے مدارس کو دینے کی، تو ایسے لوگوں کی بات میں نہ آئے. مدارس کا خیال رکھنا بھی جی ہاں، چونکہ مدارس جو ہے ابھی اس وقت کی اہم ترین ضرورت ہے. مدارس جتنے آباد ہوں گے مسجدیں بھی اتنی ہی آباد ہوں گی. چونکہ مسجدیں چاہے جتنی خوبصورت ہو جائیں، امام، مؤذن، خطیب جو فراہم کرتا ہے وہ مدرسہ ہی کرتا ہے. اس لیے اس اسلامی قلعے کی حفاظت ہر شخص کی ذمہ داری ہے کہ اسے حفاظت کرے. یہ جتنا آباد ہوگا دین اتنا ہی مضبوط ہوگا، اتنا ہی مستحکم ہوگا. ماشاءاللہ. میں نے یہ اس لیے عرض کر دیا تھا مفتی صاحب کہ بہت سارے ہم میسیجز دیکھتے ہیں جنہیں ہمارے مدارس سے بہت زیادہ ایک تکلیف ہوتی ہے، پتہ نہیں کس چیز سے. وہ پھر کہتے ہیں کہ کیا ضرورت ہے ان علماؤں کو زکوٰۃ دینے کی، کیا ضرورت ہے؟ تو نہیں، ایسا ہرگز نہیں. بلکہ اگر ہم علم کی اشاعت کے لیے زکوٰۃ دیتے بھی ہیں مدارس میں تو دینا چاہیے. جیسا مفتی صاحب قبلہ نے فرمایا کہ مدارس ہی قوم کی ضرورتوں کو، دینی ضرورتوں کو پورا کرنے کا ایک قلعہ ہے. میں مفتی صاحب قبلہ اگلے سوال کی طرف میں بڑھتا ہوں کہ ہم نے سنا ہے کہ زکوٰۃ اس پر ہے جو مالک نصاب ہے. اب سب سے پہلے تو یہ کلیئر کر دیں کہ آدمی مالک نصاب کب کہلاتا ہے؟ جی، آدمی مالک نصاب اس وقت کہلاتا ہے جب اس کے پاس 7.5 تولہ سونا، یا یہ نہ ہو تو 52.5 تولہ چاندی، یا ان دونوں میں سے کسی ایک کی قیمت کا سامان تجارت اگر ہے کہ اس کی قیمت یا تو 52.5 تولہ چاندی کے برابر ہو جاتی ہے یا 7.5 تولے سونے کے برابر ہو جاتی ہے، اور اس پر سال گزر جاتا ہے تو ایسا آدمی مالک نصاب، صاحب نصاب کہلاتا ہے. اور جو صاحب نصاب ہو جاتا ہے
اس پر زکوٰۃ ادا کرنا فرض ہو جاتا ہے۔ ماشاءاللہ، جو شخص بھی مالک نصاب ہو جائے، جیسا مفتی صاحب قبلہ نے فرمایا، تو اس پر زکوٰۃ دینا فرض ہو جاتا ہے۔ ہمیں اپنے فرض کا بھی خیال رکھنا ہے اور زکوٰۃ کو مکمل طور پر نکالنا ہے، اس لیے کہ جب ہم زکوٰۃ مکمل طور پر نکالیں گے اور اس کے مستحق تک زکوٰۃ کو پہنچائیں گے تو پھر اللہ جو ایک ہمارے مال میں جو برکت عطا فرمائے گا نا، پھر وہ ہم کر ہی نہیں سکتے، اس رب کا شکر ادا کر ہی نہیں سکتے۔ ہم نکالتے بھی تو نہیں ہے نا مکمل زکوٰۃ، ہم سوچتے ہیں کہ مال کم ہو جائے بے شک اگر زکوٰۃ واقعتاً ایمانداری سے مالدار لوگ نکال دیں، اسلام کا ہر نظام اپنے اندر ایک خوبصورتی اور ایک مکمل تعاون اور کوآپریٹ کا جو ہے تصور رکھتا ہے۔ اگر مکمل طور سے جو عمرہ حضرات ہیں زکوٰۃ نکال دیں تو پھر بہت حد تک غربت دور ہو جائے گی، بہت حد تک جو ہے غریبی کا خاتمہ ہو جائے گا۔ ایک تو عمرہ لوگ زکوٰۃ دے کر یہ سمجھتے ہیں کہ ہم غریبوں پر احسان کر رہے ہوتے ہیں۔ میں ان سے کہنا چاہوں گا کہ میرے بھائیو، اللہ نے آپ کو دولت دی، آپ اس کا شکر ادا کیجئے، لیکن زکوٰۃ دے کر آپ غریبوں پر احسان نہیں کرتے، بلکہ ان غریبوں کا کرم ہے کہ وہ زکوٰۃ لے کر آپ کے مال کو پاک کر دے رہے ہیں۔ جس مال کی زکوٰۃ نہیں نکالی جاتی وہ مال پاک نہیں ہوتا ہے، تو وہ غریب جنہوں نے آپ کے مال سے نکلی ہوئی زکوٰۃ کو لیا، گویا کہ انہوں نے آپ کے مال کو پاک کر دیا، تو ہمیں صدقہ زکوٰۃ دے کر ان کا شکر گزار ہونا چاہیے کہ ان کے ذریعے سے ہمارا مال پاک ہو گیا۔ ماشاءاللہ، مفتی صاحب قبلہ نے فرمایا کہ جیسے بہت سارے امیر لوگ، بہت سارے سیٹ لوگ سمجھتے کہ ہم نے زکوٰۃ دیا تو ہم غریبوں پہ احسان کر رہے ہیں، ایسا ہرگز نہیں ہے۔ وہ غریب آپ پر احسان کر رہا ہے کہ وہ آپ کے زکوٰۃ کا مال لے کر آپ کے مال کو پاک کر رہا ہے، تو خدا را ایسی نیتوں کو نہ رکھا کریں زکوٰۃ دیتے وقت، کہ اگر کوئی شخص آپ کے پاس آیا بھی زکوٰۃ لینے تو بہت ادب سے اور ایک عزت افزائی کے ساتھ اسے آپ دیں۔ مفتی صاحب قبلہ، اگلا سوال میرا یہ ہے کہ کیا زرعی زمین پر زکوٰۃ واجب ہے؟ جی، اگر زمین ایسی ہے جس میں کاشت ہوتی ہے، فصل بوئی جاتی ہے، تو ایسی زمین پر زکوٰۃ واجب نہیں ہے۔ البتہ اس سے اگر غلہ اناج پیداوار ہو اور وہ اس مقدار کو پہنچ جائے جو نصاب ہے، تو اس صورت میں اس پیداوار پر زکوٰۃ ہوگی، زمین کے اوپر زکوٰۃ نہیں ہے۔ ہاں، ایک کنڈیشن ہے کہ اگر زمین ہے پلاٹنگ کے پرپس سے، کچھ لوگ ہوتے ہیں زمین کا کاروبار کرتے ہیں، یہ زمین خریدا پھر بیچا، پھر خریدا پھر بیچا، تو اگر اس پرپس سے زمین ہے تو وہ زمین مال تجارت میں آ گئی اور مال تجارت پر زکوٰۃ ہے، تو وہ زمین جو پلاٹنگ کے طریقے پر خرید بکری کے لیے ہے اس کے اوپر یقیناً اس کی قیمت کو جوڑ کر اس پر زکوٰۃ ہے، ورنہ تو عام طور سے جو زمین کاشت کے لیے ہوتی ہے، فصل لگانے کے لیے ہوتی ہے، اس زمین کے اوپر کوئی زکوٰۃ نہیں ہے۔ جی ماشاءاللہ، مفتی صاحب قبلہ نے فرمایا کہ جو لوگ زمین کا کاروبار کرتے ہیں، زمین لیتے خریدتے بیچتے ہیں، تو چونکہ وہ زمین چونکہ مال تجارت کا حصہ ہوگی تو اس پر زکوٰۃ ہے، اور جس زمین پر کھیتی وغیرہ کرتے ہیں، اناج وغیرہ اگاتے ہیں، اس زمین پر زکوٰۃ نہیں ہے، البتہ اس سے جو اناج یا جو غلہ ہوا اور وہ اس مقدار تک پہنچا جو مالک نصاب کی مقدار ہے تو اس پر زکوٰۃ ہے، تو اس کا خیال رکھنا ہے۔ میں اگلے سوال کی طرف مفتی صاحب قبلہ بڑھتا ہوں کہ تمام مال کی زکوٰۃ نکالی جائے گی یا صرف 7.5 تولہ سونا یا 52.5 تولہ چاندی کی قیمت پر زکوٰۃ نکالی جائے گی؟ عموماً مشہور ہے نا کہ 52.5 تولہ چاندی اور 7.5 تولہ سونا، یہ مسئلہ بہت مشہور ہے، میں اسے کھول کے ایک دم کلیئر کر لینا چاہتا ہوں کہ صرف 52.5 تولہ چاندی یا 7.5 تولہ سونا پر زکوٰۃ ہے یا پھر سارے مال کی زکوٰۃ نکالی جائے گی؟ یہ جو ہے اس کی مقدار بتائی گئی کہ جب اس لیول تک پہنچ جائے تو وہ مالک نصاب ہوتا ہے۔ اب اس کے ساتھ ساتھ جتنے بھی اس کے پاس مال ہیں تمام مال کو انکلوڈ کیا جائے گا، جوڑا جائے گا، اور جوڑ کر کے ان تمام مال کا 40واں حصہ نکالا جائے گا۔ تمام مال کا 40واں حصہ، یعنی 40 روپے میں 1 روپیہ اور 100 روپے میں 2.5 روپیہ، اور اس طرح سے 1 لاکھ میں 2.5 ہزار،
یہ پورے مال کو جوڑا جائے گا. ایسا نہیں کہ 52.5 تولہ چاندی کی قیمت کو جو پہنچتا ہے اسی کو لیا جائے یا 7.5 تولہ. کچھ لوگ ایسا بھی سمجھتے ہیں کہ ہمارے پاس تو 7.5 تولہ سونا نہیں ہے, کسی کے پاس 5 تولہ سونا ہے, 10 تولہ چاندی ہے. تو میں ان لوگوں سے کہنا چاہوں گا کہ جب اگر 7.5 تولہ سونا نہ ہو, کچھ سونا بھی ہو اور چاندی بھی ہو, تو اس وقت یہ دیکھا جائے گا کہ سونے کو اگر فروخت کیا جائے تو اس سے 52.5 تولہ چاندی خرید سکتے ہیں کہ نہیں. اگر خرید سکتے ہیں تو یقیناً اس پر زکوٰۃ فرض ہو جائے گی. اور ابھی کے دور میں تو آرام سے خرید سکتے ہیں. ابھی جو سونے کی قیمت ہے اس اعتبار سے آرام سے جی وہ 7.5 تولے میں 2 تولہ 1 تولے سے ہی 52.5 تولہ چاندی کو آدمی آرام سے خرید سکتا ہے. مفتی صاحب قبلہ نے بہت ہی اچھے اور نفیس انداز میں اس سوال کا بھی جواب دیا اور فرمایا کہ کتنے روپے ہو تو کتنی زکوٰۃ نکالی جائے. میں ناظرین سے بھی گزارش کروں گا کہ جب ہم کسی مصیبت میں ہوتے ہیں, ہماری کوئی زمین نہیں بک رہی ہوتی یا کوئی زمین کوئی ہڑپ لیتا ہے یا کچھ ایسی پریشانی ہوتی ہے, تو ہم علماؤں کے پاس جاتے ہیں, حضرت دعا کر دیں, پیر صاحب کے پاس جاتے ہیں, حضرت تعویذ کر دیں, یہ وہ. جب ہم پریشانی میں ہوتے تو ضرور آتے ہیں, لیکن جب زکوٰۃ کتنی نکلے گی, کس مقدار تک نکلے گی, کتنے روپے کے ہم مالک ہیں, یہ تمام تر مسائل پوچھنے ہم علماء کے پاس نہیں آتے. تو ہمیں علماؤں کے پاس جانا چاہیے اور ان سے پوچھنا چاہیے کہ میرے پاس اتنا مال ہے تو اس کی زکوٰۃ کتنی نکلے گی, تاکہ ہم صحیح. یقیناً علماء کی جو مجلس ہے ذیشان برکاتی صاحب, یہ عطر بیچنے والے کی دکان کی طرح ہے کہ اگر عطر بیچنے والے کی دکان میں کوئی بھی چلا جائے, چاہے وہ عطر خریدے یا نہ خریدے, وہ طرح طرح کی خوشبوؤں سے ضرور معطر ہو جائے گا. تو ویسے جو علماء کے پاس آئیں, اگر وہ خود نہیں بھی پوچھتے ہیں تو دوسرے لوگ پوچھتے ہیں, تو پوچھنے والا کوئی اور ہوتا ہے, لیکن جتنے لوگ وہاں پر ہیں وہ سب کے سب فیض یاب ہو جاتے ہیں. اس لیے ان کی صحبت کو میں کہوں گا کہ آپ لازمی طور پر اختیار کریں. ابھی آپ کو احساس نہیں ہوگا, لیکن ایک دن وہ آئے گا کہ اس کا احساس ہوگا کہ ہائے ہم نے اپنی زندگی کو یوں ہی گزار دیا. تو اللہ پاک نے جو زندگی عطا کی ہے, اس زندگی کی قدر و منزلت کا لحاظ کرتے ہوئے اسے علماء اور بزرگوں کی صحبت میں بھی گزاریں, تاکہ زندگی میں انقلاب آ سکے اور زندگی ایک تبدیلی کے ساتھ اپنی راہ پر گامزن ہو سکے. ماشاءاللہ. تو میں یہی عرض کر رہا تھا کہ زکوٰۃ کے جو مسائل ہے اسے آپ اپنے علاقے کے علماء کرام, مفتیان کرام کے پاس جا کے ضرور سمجھیں, تاکہ مکمل طور پر زکوٰۃ ادا ہو سکے. ہم چونکہ مکمل طور پر زکوٰۃ نکالتے نہیں ہیں, ہم بچاؤ کوشش کرتے ہیں ہیلے بہانے کہ کہیں سے بچ جائیں, کہیں سے بچ جائیں. پیارے, کیسے ہمارے ایمان کو یہ گوارا ہوتا ہے کہ ہم اللہ نے جو چیز ہم پہ فرض کی ہے ہم اس میں ہیلے بہانے تلاش کر کے سوچتے ہم مال بچا لے جائیں گے. یاد رکھنا, جو رب مال دے سکتا ہے وہ رب مال لے بھی سکتا ہے. جو بادشاہ بنا سکتا ہے وہ پل میں فقیر بھی بنا سکتا ہے. اس لیے اس نے جن چیزوں کو ہم پر فرض کر دیا ہے ان چیزوں کو ضرور پورا کریں, ان چیزوں کی تکمیل ضرور کریں. آپ ضرور علماء سے اس مسائل کو جانیں تاکہ آپ مکمل طور پر زکوٰۃ نکال سکیں. اور جیسا کہ مفتی صاحب قبلہ نے اپنی گفتگو میں بہت ہی ایک نفیس بات فرمائی, مفتی فاروق صاحب نے فرمایا کہ اگر ہمارے لوگ مکمل طور پر زکوٰۃ نکال دیں تو بہت ایک حد تک غریبی کا خاتمہ ہو سکتا ہے. بہت ایک حد تک جو ضرورت مند ہیں ان کی ضرورتیں پوری ہو سکتی ہے, اور یہ جو غریبی ہے اس کا بالکل خاتمہ ہو سکتا ہے اگر ہم زکوٰۃ مکمل طور پر نکالیں. اللہ کریم ہم سب کو مکمل طور پر زکوٰۃ کی ادائیگی, زکوٰۃ کو نکالنے کی توفیق عطا فرمائے. مفتی صاحب قبلہ, اگلا سوال میرا یہ ہے کہ کیا بینک میں جمع روپیہ پر بھی زکوٰۃ واجب ہوگی؟ چونکہ بینک میں بہت سارے, اب سیونگ کا زمانہ ہے, لوگ بینکوں میں رکھنا پسند کرتے ہیں, تو اب بینک میں جو روپے جمع ہیں اس پر بھی زکوٰۃ واجب ہے؟ جی, جیسا کہ میں نے شروع میں بتایا, آپ نے ایک سوال کیا تھا کہ زکوٰۃ کن لوگوں پر فرض ہے, تو میں نے بتایا تھا کہ جو مالک نصاب ہے اس پر زکوٰۃ فرض ہے.
تو مطلب یہ ہوا کہ مالک جن جن چیزوں کا ہے ان تمام چیزوں پر زکوٰۃ فرض ہے۔ بینک میں جو روپیہ ہے، چاہے فکس ڈپازٹ کی شکل میں ہو یا سیونگ کی شکل میں ہو یا کرنٹ اکاؤنٹ میں ہو، حد تو یہ کہ LIC میں بھی جو روپیہ انسان جمع کرتا ہے ان روپیوں کے اوپر بھی زکوٰۃ ہے، کیونکہ ایسا روپیہ جس کا وہ مالک ہوتا ہے ان روپیوں کے اوپر مالک نصاب ہونے کے بعد زکوٰۃ فرض ہو جاتی ہے۔ تو جتنا روپیہ چاہے جہاں بھی ہو ان روپیوں کے اوپر زکوٰۃ فرض ہو جاتی ہے۔ کبھی یہ ہوتا ہے کہ فوراً ادا کرنا ہے، کبھی اس میں مہلت ہوتی ہے کہ جب وہ آ جائے تب ادا کرنا ہے۔ جی ماشاءاللہ، مفتی صاحب قبلہ نے اس مسئلے کو بھی بہت ہی آسان طریقے سے واضح کر دیا کہ کن کن چیزوں پر زکوٰۃ۔ میں آج کے موضوع کے آخری سوال پر پہنچتا ہوں، اور آخری سوال کو میں چاہتا ہوں کہ ہم سب بآسانی سمجھ لیں تاکہ اس کو ہم جان سکیں اور ہمارے علم میں اضافہ ہو۔ کہ بعض اوقات ایسا ہوتا ہے حضرت کہ ہم سب کے رشتہ داروں میں کچھ ایسے لوگ ہوتے ہیں جو ضرورت مند ہوتے ہیں، لیکن چونکہ پھر وہ غیرت مند بھی اتنے ہوتے ہیں نا کہ وہ زکوٰۃ، چونکہ اگر انہیں یہ کہیں گے کہ زکوٰۃ تو پھر وہ لے گا نہیں، اس کی غیرت گوارا نہیں کرتی کہ ہم زکوٰۃ لیں، لیکن چونکہ وہ رشتہ دار اور ہم جان رہے ہیں کہ وہ زکوٰۃ کا مستحق ہے، لیکن اس کی غیرت ایسی کہ وہ زکوٰۃ لے گا نہیں، تو یہ حکم ارشاد فرمائے کہ کیا اس رشتہ دار کو زکوٰۃ دی جائے، اور دی جائے تو کیسے دی جائے، اس کا کیا ایک انداز ہوگا، اور رشتہ داروں کو زکوٰۃ کی رقم دے سکتے ہیں یعنی اس کا حکم ارشاد فرمائیں۔ رشتہ داروں کو بے شک زکوٰۃ کی رقم دی جا سکتی ہے، اور فقہا نے لکھا ہے کہ رشتہ داروں کو زکوٰۃ کی رقم دینے میں زیادہ اجر ہے۔ ایک تو رشتہ داری کا خیال ہوتا ہے، اور دوسری چیز زکوٰۃ بھی ادا ہو جاتی ہے، اور رشتہ دار کو بتانا کوئی ضروری نہیں ہے کہ میں زکوٰۃ دے رہا ہوں۔ اور کچھ لوگ سمجھتے ہیں کہ زکوٰۃ ہم کیسے لیں، تو میں اس سلسلے میں بھی عرض کر دینا چاہتا ہوں کہ جو جس بات کا حقدار ہوتا ہے اس کو لینے میں کوئی رکاوٹ نہیں، کوئی ممانعت نہیں، اور وہ اس کے لیے بالکل پاک اور صاف ہوتا ہے۔ دو چیزیں ہوتی ہیں، ایک چیز کسی کے لیے ناجائز ہوتی ہے اور دوسرے کے لیے وہ چیز جائز ہوتی ہے، تو یہی حال زکوٰۃ کے مال کا ہے کہ اگر اسے کوئی امیر استعمال کرے تو اس کے لیے حرام ہے، لینا ہی جائز نہیں، اور اگر غریب لے لے اور اس زکوٰۃ کے پیسے سے کسی امیر کی دعوت کر کے اسے بلا لے تو اس امیر کا کھانا بھی جائز ہو جاتا ہے۔ اگر غریب، تو لوگ یہ نہ سمجھے کہ ہم زکوٰۃ لے رہے ہیں، اللہ نے آپ کو اس کا حقدار بنایا ہے کہ آپ لے سکتے ہو، اور جو حقدار ہے اس کو لینا جائز ہے، کوئی رکاوٹ نہیں ہے، اس کے لیے کوئی ممانعت نہیں ہے۔ تو رشتہ داروں کو بھی آدمی زکوٰۃ دے سکتا ہے اور دینا چاہیے، البتہ رشتہ داری کا لحاظ کرتے ہوئے اسے یہ یقین نہیں ہونے دینا چاہیے کہ یہ زکوٰۃ کی رقم ہے، تحفے کی شکل میں، مطلب یوں ہی دے، نیت تو بہرحال اگر زکوٰۃ دینا چاہتا تو زکوٰۃ کی نیت کرنی ہوگی، لیکن کہنا کوئی ضروری نہیں ہے۔ اور میں مالدار حضرات سے اس سے ہٹ کر بھی عرض کرنا چاہوں گا کہ جب آپ کے رشتہ دار ہیں، اللہ نے آپ کو دیا ہے، تو اپنی رشتہ داری کے لیے صرف زکوٰۃ ہی نہیں بلکہ عطیات بھی دے کر کے ان کا تعاون کریں۔ آپ تو ایسے ہی کتنے پیسے خرچ کر دیا کرتے ہیں، کم سے کم اپنے رشتہ داروں کو اس کا کچھ حصہ دے کر ان کی محبت لیں، ان سے اپنے حق میں دعا کرائیں۔ سبحان اللہ۔ مفتی صاحب قبلہ نے فرمایا کہ رشتہ داروں کا خیال رکھنا بے ضروری ہے، زکوٰۃ کے علاوہ بھی انہیں تحفے دیتا رہے، ان کا خیال رکھے، اور اگر ہمارے ایسے رشتہ دار ہیں جو زکوٰۃ کے حقدار ہیں تو انہیں بتانے کی بھی ضرورت نہیں ہے کہ یہ چیز زکوٰۃ ہے، یا بس انہیں وہ پیش کر دیں، ہماری نیت ہے زکوٰۃ کی، انشاءاللہ زکوٰۃ ادا ہو جائے گی۔ بہت شکر گزار ہیں مفتی صاحب قبلہ، آپ نے ہمارے بہت سارے سوالوں کا جواب دیا اور ہمارے علم میں اضافہ ہوا۔ اللہ کریم آپ کے علم عمر میں برکتیں عطا فرمائے۔ اور میں آپ سے بھی گزارش کروں گا اگر صاحب نصاب ہیں تو خدا را زکوٰۃ نکالیے۔ اگر آپ مسائل نہیں جانتے، اپنے علماء کرام سے، آپ کے علاقے کے علماء کرام سے ضرور مسائل دریافت کریں،
اور زکوٰۃ کی ادائیگی ضرور بھی ضرور کریں۔ وقت ہوا چاہتا ہے ہمارے اس خوبصورت پروگرام کے اختتام کا۔ ہمارے ساتھ محترم افضل رضا قادری موجود ہیں، ان سے گزارش کروں گا وہ اس پروگرام کے اختتام پر کلام شامل کریں اور اپنا نذرانِ عقیدت بارگاہ سرور کونین صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم میں پیش کریں۔ محترم افضل رضا قادری۔ کلام حضور علامہ اشتیاق عالم جہ شہبازی، ملاحظہ فرمائیں۔ کھلا ہے دفتر سیاہ، غضب پہ کے تالا ہے، کھلا ہے دفتر سیاہ، غضب پہ کے تالا ہے، خدا اور امتی کے درمیان ایک کملی والا ہے، خدا اور امتی کے درمیان ایک کملی والا ہے، اور ہمارے نام اعمال کا گھر گوشہ کالا ہے، ہمارے نام اعمال کا گھر گوشہ کالا ہے، مگر اتنا بھروسہ ہے شفاعت کرنے والا ہے، مگر اتنا بھروسہ ہے شفاعت کرنے والا ہے، اور مدینہ ہے یہاں انداز پینے کا نرالا ہے، مدینہ ہے یہاں انداز پینے کا نرالا ہے، نظر سے کام چلتا ہے، سراغی ہے نہ پیالہ ہے، نظر سے کام چلتا ہے، سراغی ہے نہ پیالہ ہے۔ یہ بھی شعر ملاحظہ فرمائیں کہ برگنا سرگ آنکھیں نم ہے اور تلوے میں چالا ہے، برگنا سرگ آنکھیں نم ہے اور تلوے میں چالا ہے، مگر صورت بتاتی ہے کوئی اللہ والا ہے، مگر صورت بتاتی ہے کوئی اللہ والا ہے، کھلا ہے دفتر سیاہ، غضب پہ کے تالا ہے، اور خدا وعدے رکھے میرے مولا کے گھرانے کو، خدا وعدے رکھے میرے مولا کے گھرانے کو، برستا جن کے صدقے رات دن رحمت کا جھالا ہے، برستا جن کے صدقے رات دن رحمت کا جھالا ہے، اور نوالے توڑنے جائیں گے ہم کیوں غیر کے در پر، نوالے توڑنے جائیں گے ہم کیوں غیر کے در پر، تیرے ہی در کے کتے گئے تیرے ٹکڑوں میں پالا ہے، تیرے ہی در کے کتے گئے تیرے ٹکڑوں نے پالا ہے، کھلا ہے دفتر سیاہ، غضب پہ کے تالا ہے، اور مختم دعاؤں کے ساتھ ملاحظہ فرما لیں۔
کہ ضیا کی مغفرت مشکل تھی، لیکن انہیں کی رحمت نے ضیا کی مغفرت مشکل تھی، لیکن انہیں کی رحمت نے کہا جانے تو مجرم ہے مگر ایمان والا ہے، کہا جانے تو مجرم ہے مگر ایمان والا ہے، خدا اور امتی کے درمیاں ایک کملی والا ہے۔ ماشاءاللہ یہ تھے محترم افضل رضا قادری، جو حضور خطیب اعظم ہند علامہ اشتیاق عالم ضیاء شہبازی رحمۃ اللہ علیہ کا کلام پیش کر رہے تھے کہ برہنہ سر ہے، آنکھیں نم ہے اور تلوے میں چھالا ہے، مگر صورت بتاتی ہے کوئی اللہ والا ہے۔ وقت ہوا چاہتا ہے اس پروگرام کے اختتام کا۔ علامہ پیر نصیر الدین نصیر گولڑوی علیہ رحمہ کا لکھا ہوا ایک شعر ہے، میں اس سے اختتام کروں گا مفتی صاحب قبلہ، کہ کبھی ان کا نام لینا کبھی ان کی بات کرنا، کبھی ان کا نام لینا کبھی ان کی بات کرنا، میرا ذوق ان کی چاہت میرا شوق ان پہ مرنا، کبھی ان کا نام لینا کبھی ان کی بات کرنا، میرا ذوق ان کی چاہت میرا شوق ان پہ مرنا، میرا ذوق ان کی چاہت میرا شوق ان پہ مرنا، تیرے منچلوں کا جگ میں یہ عجب چلن رہا ہے، تیرے منچلوں کا جگ میں یہ عجب چلن رہا ہے، نہ کسی کی بات سننا نہ کسی کی بات کرنا، تیرے منچلوں کا جگ میں یہ عجب چلن رہا ہے، نہ کسی کی بات سننا نہ کسی کی بات کرنا، میرا ذوق ان کی چاہت میرا شوق ان پہ مرنا۔ ناظرین کرام، وقت ہوا چاہتا ہے اب آپ دیں ہمیں اجازت، میں آپ کا میزبان ذیشان برکاتی آپ سے اجازت چاہتا ہوں۔ انشاءاللہ پھر ملاقات ہوگی ایک نئے ایپیسوڈ کے ساتھ، پھر ملاقات ہوگی کچھ نئی باتوں کے ساتھ، کچھ نئے سوالات کے ساتھ، کچھ نئے جوابات کے ساتھ۔ تب تک کے لیے دیں اپنے میزبان ذیشان برکاتی کو اجازت۔ شب بخیر، خدا حافظ، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اتری ہے رب کی رحمت رمضان کے دنوں میں، دیکھو کھلی ہے جنت رمضان کے دنوں